अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर हाजिर हुई हूँ आप सबके लिए दर आईना इश्क की एपिसोड 35। जी मैं जानती हूँ कि बहुत टाइम बाद आपको एपिसोड मिल रही है, तो देरी के लिए माजरत। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलें अब और मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती और शुरू करती हूँ आपके फेवरेट नावल दर आईना इश्क की एपिसोड 35 पास्ट स्पेशल। अगली सुबह हस्ब वादा कमाल खान, अदीरा और निहाल के हमरा मराज लशारी के सामने मौजूद थे। वापस जाने से कबल उन्हें मराज लशारी को दिया अपना वादा निभाना था। सब वहाँ मौजूद थे सिवाय उस शख्स के जिसके मुतालिक सवाल सभी के जहन में थे। अजान कहाँ है? मराज लशारी ने नवीन बेगम से इस्तफसार किया तो जवाबन उन्होंने अपनी बेखबरी का इजहार करते एक नज़र अलीना को देखा, जो खुद भी बेखबर थी। रात होने वाली मुलाकात के बाद वो उसे नज़र भी नहीं आया था। सभी बारी बारी उसे कॉल कर रहे थे जिसे वो उठा नहीं रहा था। नाश्ते पर मिला था और मैंने आपके मुतालिक बताया था उसे, फिर कहाँ चला गया? मराज लशारी ने उन्हें आगाह किया। शायद वो आप लोगों के सवालों से बचना चाहता है। नेहाल ने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था। अजान आए या नहीं, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब आज चाहिए। मराज लशारी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा तो कमाल खान सर इस्बात में हिलाते उनके सामने बैठ गए। अजान के पास कैसे पहुंचा और अहान अजान की गाड़ी में कैसे आया? मराज लशारी की तरफ से पहला सवाल किया गया, जो कमाल खान को माजी की एक सर्द, तारीख और भीगी रात के सफ़र पर ले गया। मेरा बेटा अहान एक ज़िंदगी से भरपूर और जिंदा दिल इंसान था, मगर उसकी राहें यूं अजान से टकराएंगी उसका अंदाज़ा उसे भी नहीं हुआ होगा। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब दिन भर हमारा राब्ता अहान से नहीं हो पाया था। 15 जून। कमाल खान ने कहना शुरू किया तो कई मनाजिर उन सब की नज़रों में घूम गए जो उस दिन मरी में मौजूद थे। सब में नज़रों का तबादला हुआ था। जोहेब भी लब कुचलता पूरी तवज्जो से कमाल खान के जाने मुतवज्जे था। अधीरा, आयज़ा और अहान के भाई सब मुसलसल उससे राब्ते की कोशिश में थे, मगर उस तक पहुंच नहीं पाए। आखिरी बात अहान के मुतालिक जो हम जानते थे वो यही थी कि अपने दोस्त हसन के साथ बाइक हाइकिंग के लिए गया है। हसन का भी उस सिलसिले में बस यही कहना था कि हाइकिंग के बाद अहान घर की जानिब भी आया था, मगर वो घर पहुंचा नहीं था। हम सब बहुत परेशान थे। अहान हफ्तों घर से दूर रहता था, मगर उसके पल पल की खबर अदीरा और उसके भाइयों को होती थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि अहान जैसे गायब सा हो गया था। आधी रात यूं ही अहान की तलाश में गुजरी। जब रात के आखिरी पहर हसन घबराया हुआ हमारे घर आया, उसकी हालत देखकर ही हमें कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था। हमारे पूछने पर उसने बताया कि वो रात भर अहान से राब्ते की कोशिश में था और अब उसने अहान की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, जिसके मुताबिक अहान पुराने चर्च के आसपास था और वहां जाने पर उसे अहान का फ़ोन चर्च के करीब वाली खाई के पास से मिला है। हसन की बात सुनकर हम सब परेशान हाल से उसकी बताई गई जगह पर पहुंचे थे। कमाल खान कहते कहते कुछ पल को रुके थे। चर्च के पास तो अजान की गाड़ी, ज़ोहेब ने माथे पर बेल्ट डाले हुए इस्तेफामिया अंदाज में कहा तो कमाल खान ने फ़कत सर इस्बात में हिलाते हुए अपनी बात जारी रखी। फजर के बाद पुलिस ने भी अहान की तलाश शुरू कर दी। इर्द गिर्द देखने पर कुछ नहीं मिला तो पुलिस वालों ने उस खाई में तलाश करने की बात की जहाँ से कम कोई इंसान जिंदा नहीं लौट सकता था। पुलिस को आगे ही झाड़ियों से जहाँ झाड़ियों से अहान की बाइक मिली। अहान की बाइक वहाँ होने का एक ही मतलब था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और अहान भी वहीं कहीं है, जिंदा या मुर्दा। कमाल खान ने शिकस्ता लहजे में कहा था। माजी। रोशनी फूटते ही पुलिस अहान की तलाश में सरगर्दा थी। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने वहाँ काफ़ी फिसलन बना दी थी। निहाल कभी बाप को तसल्ली देता तो कभी घर वालों को। आयशा बेगम और अधीरा की हालत हर गुजरते पल के साथ गैर हो रही थी। आरस घर पर दोनों खवातीन को तसल्ली देता भाई की वापसी के लिए दुआ गो था। पुलिस वालों को खाई में कुछ आगे किसी इंसान का बेजान वजूद नजर आया था। निहाल सब नज़रअंदाज करता उस जाने पड़ गया था। पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, ये कहकर कि आगे बहुत ख़तरा है, खाई बहुत गहरी है और बारिश की वजह से कीचड़ और फिसलन बहुत है। मगर बिना किसी चीज़ की परवाह किए निहाल उस टेढ़े मेरे रास्ते पर आगे बढ़ता गया। कमाल खान भी काफ़ी मुश्किलों से कुछ आगे तक आए थे तो उनकी निगाह भी उस नीम जान वजूद पर पड़ी थी।
اور اس پر پڑنے والی پہلی ہی نگاہ یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ اہان کمال خان نہیں تھا۔ وہ لوگ اس زخمی وجود کو جھاڑیوں میں سے نکال کر قدرے صاف جگہ پر لے آئے تھے۔ زخموں سے چور اور خون میں لت پت وہ اذان لاشاری ہی تھا جو پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرا بھائی نہیں ہے؟ نیم مردہ وجود کو دیکھا نہال نے فوراً کہا۔ کمال خان بھی اس سمے اہان کو بھول کر اس بے وجود کو دیکھ رہے تھے جس کے زندہ ہونے کی کسی کو امید نہیں تھی۔ انسپکٹر ظفر نے آگے بڑھ کر اذان کی نبض چیک کرتے اس کے زندہ ہونے کی تصدیق کی تھی۔ سانس بہت آہستہ چل رہی ہے، اسے فوراً ہی اسپتال لے کے جانا ہوگا۔ انسپکٹر نے خود کلامی کی اور پھر اس شخص کی جیبوں کی تلاشی لیتے انہیں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ انسپکٹر نے ایمبولینس کو کال کرنے کا حکم جاری کیا کیونکہ اذان کی سانسیں اب ڈوب رہی تھیں۔ ایسے میں کمال خان نے نہال سے اذان کو اپنی گاڑی میں فوراً ہسپتال پہنچانے کا حکم دیا، جس پر نہال پہلے تو راضی نہیں تھا۔ وہ اہان کی خبر ملنے تک وہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر کمال خان نے ہی اسے اذان کو فوری طور پر ہسپتال پہنچانے پر مجبور کیا اور یوں اذان لاشاری کو فوری طور پر قریبی ہسپتال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دوسری جانب پولیس اب بھی اہان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ فی الوقت مزید آگے جا نہیں سکتے تھے، انہیں مزید عملے کی ضرورت تھی۔ کمال خان کی باتوں نے سبھی کے ذہن میں الگ الگ سوال پیدا کیے تھے۔ اذان لاشاری وہاں اور اس حال میں کیسے پہنچا تھا؟ کیا اذان اور اہان کے حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ سب اسی نہج پر سوچ رہے تھے سوائے زہیب کے۔ کمال خان کے مطابق اذان جہاں سے ملا تھا وہاں اسے ہونا نہیں چاہیے تھا، وہ تو کہیں اور۔ زہیب کی سوچوں پر ایک بار پھر معراج لاشاری کی آواز نے بن ڈالا تھا۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، اپنے پیاری کی موت کا دکھ میں نے بھی جھیلا ہے۔ معراج لاشاری کمال خان کے پاس آ کر بیٹھتے انہیں تسلی دیتے کہنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ اذان کو ہوش آیا تو وہ لوٹ کے کیوں نہیں آیا؟ اب کی بار پوچھنے والی علینا تھی۔ اہان کی فیملی اور اذان کے بعد اس حادثے سے سب سے زیادہ وہی متاثر ہوئی تھی۔ نہال اذان کو اسپتال لے کر آیا تو اسے فوراً ہی ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، بچنے کے زیادہ امکانات نہیں ہیں کیونکہ بہت بلڈ لاس ہو گیا ہے، مگر وہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب یہاں آپ سب لوگ شاید اذان کی گمشدگی کو لے کر پریشان تھے اور اذان کی تلاش بھی شروع ہو چکی تھی۔ اہان کی طرح سے نا امید ہم گھر لوٹے تو ایک اور بری خبر ہماری منتظر تھی۔ عائزہ نے عدیرہ اور عارض کو اہان کے متعلق بات کرتے سن لیا تھا اور اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر برداشت نہ کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گئی تھیں۔ ہم فوراً عائزہ کو اسپتال لے آئے تھے۔ یہ وہی اسپتال تھا جہاں نہال اذان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر سے اذان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی حالت اب بھی تشویشناک ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسے آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا، بچنے کے امکانات کافی کم تھے۔ کمال خان سب کو تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور وہاں کھڑی علینا لاشاری ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی اب لب کچلتے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ نبیہ اور آویز بھی اپنے دوست کی تکلیف پر رنجیدہ تھے۔ ماضی: مسٹر خان، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ ڈاکٹر جو اذان کا علاج کر رہا تھا کمال خان سے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ میں تو اپنے بیٹے کی تلاش میں تھا جو پچھلے 36 گھنٹوں سے لاپتہ ہے۔ کھائی سے اس کی بائک ملی اور وہاں کچھ فاصلے پر یہ شخص اس حال میں مل گیا، کمال خان نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تو پاس کھڑا حسن ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینے لگا۔ اور آپ کا بیٹا؟ ڈاکٹر نے عذرائے ہمدردی پوچھا جس پر وہ سر نفی میں ہلا کر رہ گئے۔ بہرحال اس شخص کے بارے میں پولیس سے رابطہ کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے مسنگ پرسن رپورٹ میں اس کا کچھ پتہ چل جائے۔ ڈاکٹر کی بات پر کمال خان چونکے تھے کیونکہ وہ واضح بات نہیں کر رہے تھے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہے نا؟ کمال خان نے کھوجتے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، اس کے زخم تو کوئی اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ اور ڈاکٹر نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے یہ شخص وہ بائک ہی چلا رہا ہو اور وہ چوٹیں بائک سے گرنے کی وجہ سے آئی ہوں۔ کمال خان نے ایک خیال ظاہر کیا جس کی صداقت کا انہیں خود یقین نہیں تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ جب اہان مجھے چھوڑ کر گیا تھا تب وہ اسی بائک پر تھا، حسن نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھیں، یہ پولیس کیس ہے مگر فی الوقت ہمارا مین فوکس اس شخص کی جان بچانا ہے تاکہ وہ خود اپنے اوپر بیتی ہوئی کہانی بتا سکے۔ ڈاکٹر ادھوری بات کہہ کر پلٹا تھا مگر کمال خان کو لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے جو کہا نہیں۔ وہ اسی سوچ میں گم تھے جب قریبی کمرے سے عدیرہ اور نہال کی آواز آنے لگی جو عائزہ بیگم کو شانت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ہوش میں آتے ہی ایک بار پھر اہان کو پکارنے لگی تھیں۔ کمال خان دوڑ کر ان کے پاس آئے تھے۔ کمال، اہان کہاں ہے؟ عارض کہتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی بائک کھائی سے ملی ہے۔ کہو میرا بیٹا ٹھیک ہے نا؟ عائزہ بیگم شوہر سے لپٹتے رو رو کر کہتی ان سے پوچھنے لگیں۔
آئزہ ہاں ٹھیک ہے۔ کمال خان نے آئزہ بیگم کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود باقی نفوس کو باور کروایا تھا، جن کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ ان کا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ آہان کو کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ میرا بچہ ٹھیک ہے، مجھے ملنا ہے اس سے۔ آئزہ نے پھر سے ضد کی۔ ابھی آپ کو ٹھیک ہو جائیں پھر ملیں گے۔ کمال خان نے ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے آئزہ کو آہان کے متعلق بتانے سے منع کیا تھا۔ انہیں دوسری بار نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور مزید ٹینشن اور پریشانی ان کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی تھی۔ حسن آئی سی یو کے باہر کھڑا اندر لیٹے اسی انجان شخص کو دیکھتا اپنے دوست کو سوچے جا رہا تھا۔ تاحال آہان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ آہان مت کر ایسا، ڈونٹ ڈو دس آہان، مر جائے گا پاگل۔ کچھ جملے اس کی یادوں میں گونجے تھے۔ نظریں سامنے زخموں سے چور شخص پر گاڑے، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں نے منع کیا تھا، اس سب میں مت پڑ۔ وہ اپنے خیالوں میں آہان سے کہتا وہاں سے پلٹا، جب پیچھے کھڑی آئزہ بیگم کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ حسن تم رو کیوں رہے ہو؟ عائشہ بیگم کے پوچھنے پر حسن نے اپنے آنسو پوچھ کر زبردستی مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ آہن یہاں ہے؟ حسن کے پیچھے آئی سی یو کی جانب اشارہ کرتے وہ پوچھنے لگی تو حسن کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ فوراً آئی سی یو کی جانب آئیں تو نظریں اندر بے جان پڑے اس وجود کو دیکھ کر ساکت رہ گئیں، جس کا چہرہ دوسری جانب کو تھا مگر جسم اور سر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میرے خدایا، میرا بچہ! وہ ضبط کھوتی شیشے کے پار کے منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ وجود تاروں میں جکڑا زندگی کو لوٹنے کی تگ و دو میں تھا۔ ہاتھوں میں ڈرپس، سانس کی نالی اور دیگر کئی ایک ٹیوبس اور تاروں نے اسے مصنوعی طور پر زندہ رکھا ہوا تھا۔ آنٹی یہ آہن، ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حسن کی بات کو نہال نے درمیان میں ہی کاٹ دیا تھا۔ نہال وہ آہن! اندر کی جانب اشارہ کرتی عائزہ بیگم رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ ماں آئیں پلیز۔ وہ سمجھا بجھا کر ماں کو واپس کمرے کی جانب لے گیا اور ڈاکٹر سے کہہ کر انہیں سکون آور ادویات دے کر سلا دیا۔ پولیس بھی اذان سے متعلق معلومات حاصل کر رہی تھی مگر فی الحال کسی شخص کی غائب ہونے کی اطلاع انہیں بھی نہیں ملی تھی۔ مسٹر حسن، کیا آپ پولیس کو بتانا پسند کریں گے کہ آخری بار مسٹر آہان آپ سے کب ملے؟ انسپکٹر ظفر نے حسن سے سوال کیا تو وہ گڑبڑایا۔ جی ہم ساتھ ہائیکنگ کے لیے گئے تھے اور مجھے گھر چھوڑ کر وہ گھر کے لیے ہی نکلا تھا۔ حسن نے لب تر کرتے پہلے سے سوچا سمجھا جواب دیا۔ ہائیکنگ اسی کھائی کے پاس والے ٹریک پر ہی کی ہوگی؟ پولیس والے نے جانچتی نظروں سے ایک اور سوال کیا تھا۔ جی اپوزٹ سائڈ، حسن نے خود کو نارمل شو کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آپ پولیس کو اس جگہ کیسے لے گئے جہاں سے مسٹر آہن کی بائک ملی؟ ایک اور سوال آیا۔ آہن کے فون کی لوکیشن سے، حسن نے جواز پیش کیا۔ یہ ٹریکنگ وغیرہ، میرا مطلب ایسے کام کر لیتے ہیں آپ؟ انسپکٹر نے استہزائیہ انداز میں استفسار کیا۔ جی بس شوق ہے ان سب چیزوں کا، حسن نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی شوق ہے بال کی کھال اتارنے کا، پھر ملیں گے۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی حسن نے اپنا کب سے اٹکا ہوا سانس خارج کیا۔ یہ 16 جون کا دن تھا جس نے ہم سب کی زندگیاں بدل دی تھیں۔ کمال خان نے بتایا تو وہاں موجود سبھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ دن گھوم گیا جب ایک جان لیوا خبر ان سب تک پہنچی تھی۔ ایک جانب لاشاریز اذان کی تلاش میں تھے تو دوسری جانب کمال خان آہن کے متعلق کچھ معلوم نہیں کر پائے تھے۔ 2 دن سے انہوں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اذان کی گمشدگی کی خبر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ پولیس کو اذان کی تلاش پر لگا دیا گیا تھا اور اگلے ہی دن چرچ کے پاس بنی اس کھائی سے ایک جلی ہوئی گاڑی اور ایک لاش کے ملنے کی خبر آئی تھی جس نے ان سب کی روح فنا کر دی تھی۔ گاڑی اذان لاشاری کی تھی، اس بات کی فوراً ہی تصدیق ہو گئی تھی کیونکہ وہ لمیٹڈ ایڈیشن کار تھی جو پاکستان میں اکا دکا ہی موجود تھی۔ اگر گاڑی اذان لاشاری کی تھی تو پاس میں ملنے والی وہ جلی ہوئی لاش بھی اذان لاشاری کی ہی تھی۔ یہ خبر سب پر قیامت بن کر برسی تھی۔ معراج لاشاری زہیب کے ہمراہ مدی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ نبیہ کال کر کے علینا پر برس پڑی تھی اور نہ جانے کون کون سی بدوائیں دیتی وہ آپس سے باہر ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی کے سبھی اسٹوڈنٹس کو لاہور واپس بھیج دیا گیا تھا اور اذان لاشاری کے ایکسیڈنٹ اور موت کی خبر کی ہر طرف نشر کر دی گئی تھی، جسے دیکھ کر علینا لاشاری کو عجیب گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ کچھ نبیہ کی باتیں تھیں اور کچھ اس کی اپنی حالت وہ بنا کچھ سوچے سمجھے واپس مری کے لیے نکل آئی تھی۔ 2 دن بعد انسپکٹر ظفر شام میں ہمارے گھر آیا تھا۔
اور جو باتیں انسپیکٹر ظفر نے ہم سے کہیں وہ سب ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھیں۔ کمال خان مزید کہنے لگے، اپنی پریشانی میں آپ لوگوں نے اتنی اہم خبر مس کر دی۔ انسپیکٹر ظفر نے اپنا فون ان کے سامنے کرتے ایک ویڈیو چلاتے ہوئے کہا۔ اسکرین پر چرچ کے باہر کا منظر واضح تھا، جہاں پولیس اہلکار، رپورٹرز اور مقامی لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہوا تھا۔ نیوز کاسٹر کھائی سے جلی ہوئی کار اور ایک مسخ شدہ لاش کے ملنے کی خبر بار بار دہرا رہا تھا۔ کمال خان، عارض، نہال اور عدیرہ سانس روکے اس منظر کو دیکھے جا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ کھائی سے ملنے والی یہ گاڑی، جو بری طرح جل چکی ہے، یہ مشہور بزنس ٹائکون مسٹر معراج لاشاری کے بھتیجے اذان لاشاری کی ہے۔ گاڑی کی پہچان اذان لاشاری کے گھر والوں نے کر دی ہے اور اب امدادی کارکن اس لاش کو باہر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو گاڑی کے پاس یافتہ حالت میں ملی ہے۔ رپورٹر گلا پھاڑ پھاڑ کر تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا، اور اگلے ہی پل اسکرین پر جگمگاتا اذان لاشاری کا چہرہ ان سب کی روح فنا کر گیا، کیونکہ جس شخص کے مرنے کی اطلاع ٹی وی پر دکھائی جا رہی تھی، وہ شخص اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا، اور اذان لاشاری کی گاڑی کے پاس سے جو لاش ملی تھی وہ کمال خان کا ذہن معاف ہوا تھا۔ اس سے آگے کچھ سننے اور سمجھنے کو باقی نہیں رہا تھا۔ اسکرین پر اس کے جنازے اور تدفین کے متعلق خبریں چل رہی تھیں۔ ان سب کو اپنا سانس بند ہوتا معلوم ہوا۔ ان کا پیارا نہ صرف اس دنیا سے چلا گیا تھا، بلکہ انہیں اس پر آنسو بہانے اور آخری دیدار کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ادینہ نے پھڑپھڑاتے ہونٹوں کے ساتھ کہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ کمال خان تو اپنی تمام ہمت کھوتے وہیں بیٹھے خاموش نظروں سے انسپیکٹر ظفر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ باپ کیسا محسوس کر سکتا تھا جس سے پتہ چلے کہ اس کے گمشدہ بیٹے کو کچھ دن پہلے مردہ حالت میں ڈھونڈا گیا ہے، اور سونے پر سہاگا اس کی لاش کو کسی اور انسان کا نام دیا گیا تھا، اور ان سے دور اسے کہیں دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر 16 جون کی ہے، انسپیکٹر ظفر نے کچھ دیر بعد پھر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ ہمیں اب بتا رہے ہیں؟ اب کی بار نہال نے دکھ اور غصے میں چلا کر کہا تھا، مجھے ایمرجنسی میں چھٹی پر جانا پڑا تھا۔ یہ خبر دیکھ کر میں نے آن ڈیوٹی آفیسر کو بتانے کی کوشش کی کہ مرنے والا شخص اذان لاشاری نہیں ہے، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ 2 دن بعد جب میں لوٹا تو میرا منہ اذان لاشاری کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دکھا کر بند کر دیا گیا، مگر میں کیسے مانتا، کیونکہ اذان لاشاری کو اس کھائی سے زخمی حالت میں نکالنے والا میں خود تھا۔ میں نے بہت کوشش کی سب کو یہ ثابت کرنے کی، مگر اوپر سے دباؤ تھا۔ جھوٹی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنا کر سب کا منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جب میں نے اپنے سینئر کو اس لاقانونیت پر ٹوکا تو مجھ پر اپنے سینئر پر ہاتھ اٹھانے کا جھوٹا الزام لگا کر سسپینڈ کر دیا گیا۔ انسپیکٹر ظفر نے اپنی بے بسی کی وضاحت پیش کی۔ اذان لاشاری کو ڈیڈ ڈکلیئر کر کے اس کی گمشدگی کا کیس کلوز کر دیا گیا ہے۔ اس سب میں کچھ بڑے نام بھی شامل تھے۔ میں سسٹم کے آگے ہار گیا تھا، مگر میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں چپ بیٹھوں۔ انسپیکٹر نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، انسپیکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ اوپر سے دباؤ ہے۔ میرے بھائی کی لاش کو اذان لاشاری کا نام دے کر دفن کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہال غصے سے کھولتے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ انسپیکٹر ظفر بس لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسپتال میں جو شخص پڑا ہوا ہے اس کے متعلق ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ پھر جھوٹی پوسٹ مارٹم رپورٹ دکھا کر اذان لاشاری کا قصہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کا محکمہ سچ پر پردہ ڈال رہا ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ویسے بھی اذان لاشاری کا کیس کلوز ہوا ہے، آہن کمال خان کا نہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں یہ کیس ری اوپن کرواؤں گا، اذان کے زندہ ہونے کا سچ میں سب کو دکھاؤں گا، اور وہ لاش میرے بھائی کی تھی یہ بھی ثابت کروں گا۔ نہال نے لہجے میں بلا کی سختی لیے کہا تھا۔ کیسے؟ کمال خان نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے سوال کیا۔ آہن کا پوسٹ ہرگز نہیں نہال، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کی میت کو مزید اذیت دوں؟ اور کیا ہوگا اس سے؟ میرا مرا ہوا بیٹا لوٹ آئے گا؟ کمال خان سب کھوتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور انسپیکٹر ظفر اپنی اور اپنے محکمے کی کارکردگی پر شرمندہ ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ جی تو جناب، ابھی آدھا سچ سامنے آیا ہے، ابھی تو بہت کچھ جاننا باقی ہے کہ آخر آہن اسی گاڑی میں کیسے پہنچا، اور اذان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ تو جی، جب جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔